बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलिफ लाम रा अल्लाहु अअलमु बिमुरादिही। इसका माना अल्लाह ताला ही जानता है। तिलका आयातुल किताबिल हकीम, ये आयात हैं हिकमत वाली किताब की। अब हकीम का माना हिकमत वाली भी होती है, हिकमत दानाई वाली, और इसका माना ये भी है कि ये मुहकम है, यानी हलाल और हराम का फ़ैसला करने वाली, और हदूद वगैरह और अहकाम के बारे में मुहकम है, यानी मज़बूत है। इसका माना मुहकम भी होता है। और तीसरा इसका माना ये है कि ये हाकिम है, यानी जो इख्तलाफात हों लोगों के दरमियान उसकी में फ़ैसला कुन बात इस कुरान पाक की होगी। अकाना लिन्नासि अजबन, क्या लोगों के लिए ये ताज्जुब खेज़ बात है। अन औहैना इला रजुलिम मिनहुम, कि हमने वही की एक आदमी की तरफ उनमें से। तो हमने ज़ाहिर है इंसान की तरफ ही वही करनी थी, ताकि वो इंसान जो भी अमल करे, जो भी अमाल करे, जो भी रहन सहन का मामला, खाने पीने का, लिबास का मामला, तो वो जो नबी वो अमल करेगा, इंसान अमल करेगा, तो वही बात ही फिर बाकी उसके उम्मती करेंगे, उसके मानने वाले करेंगे। अगर कोई फ़रिश्ता या जिन होता नबी बन कर आता तो फिर ये कहते ये क्या मामला है, हम इसके पीछे कैसे चलें कि ये तो जिन है और फ़रिश्ता है, इसके तो हमारे साथ आदतें नहीं मिलती, तो हम इसकी बात कैसे मानें, इसकी इताअत कैसे करें, इसकी सुन्नतों पर अमल कैसे करें। तो ये हमने रसूल इसलिए भेजा है उन्हीं आदमियों में से ताकि लोग उसकी बात मान लें। और रसूल का ये काम है अन अनज़िरन्नासा, कि आप डराएं लोगों को, वबश्शिरिल्लज़ीना आमनू, और उन लोगों को खुशखबरी दे दीजिए जो ईमान लाए, कि अन्ना लहुम, बेशक होने के लिए क़दम सिद्क़िन, एक बुलंद मर्तबा है। कदम का माना होता है आगे चलना, तो सिद्क़ माने सच्चा मर्तबा है। जो आगे चलता है ऐसा ऐसा उसको बुलंदी मिलती है। जो दीन के काम में आगे बढ़ता है उसको बुलंदी और उसको इज़्ज़त मिलती है। जो पीछे हटता है उसको रुसवाई और उसको ज़िल्लत और पस्ती मिलती है। उनके लिए सच्चा मुकाम है इंद रब्बिहिम, उनके रब के पास। क़ालल काफ़िरून, तो काफ़िरों ने कहा इन्न हाज़ा लसाहिरुम मुबीन, बेशक ये जादूगर है, माहिर जादूगर है, खुला यानी वाज़ेह तौर पर जादूगर है। तो इसका माना यह है कि देखें एक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी ज़िंदगी कुछ नहीं पढ़ा ना लिखा, तो इसके बावजूद भी वो, हालांकि वो लोग जादू की सारी चीज़ों को जानते थे कि जादू क्या होता है, जादू में झूठ होते हैं, मंत्र होते हैं, फजूलियात होती हैं, लेकिन ये सच्चा बंदा 40 साल उनके पास रहा, जिन्होंने कभी झूठ नहीं बोला, कभी फ्रॉड नहीं किया, तो वो अमानतदार है। तो जब वो दावा नबूत का कर रहा है तो उसको भी जानबूझ कर कह रहे हैं ये जादूगर है, वरना उनको पता है कि जादू की चीज़ें क्या होती हैं। जादू में मंत्र होते हैं, लेकिन ये तो अल्लाह ताला का कलाम है, ये तो सूरतें हैं, और ये सूरतें भी इतनी अच्छी हैं, जितनी इसको पढ़े उतनी इसमें लज़्ज़त आती है और उतनी इसमें सुकून मिलता है और उसका सवाब होता है। तो गोया कि वो इसको जानबूझ कर जादू की बातें कर रहे हैं, वरना उनको पता है कि रसूल सच्चा है। इन्न रब्बकुमुल्लाहुल्लज़ी, बेशक तुम्हारा रब वो, उसमें ये आयात हैं, उसमें ये अहकामात हैं। बेशक तुम्हारा रब वो है, अल्लाह है, जिसने पैदा किया आसमानों को और ज़मीन को। फ़ी सित्तति अय्याम, 6 दिनों में, या 6 दिनों से मुराद 6000 साल हैं, यानी एक दिन 1000 साल के बराबर। जैसे अल्फ़ि सनतिम मिम्मा तउद्दून व इन्न यौमन इंद रब्बिका अल्फ़ि सनतिम मिम्मा तउद्दून, अल्लाह के यहाँ तुम्हारे, व इन्न यौमन इंद रब्बिका, बेशक एक दिन तुम्हारे रब के पास, का अल्फ़ि सनतिन, 1000 साल की मानिंद है, मिम्मा तउद्दून, उससे जो तुम गिनती करते हो, जो तुम गिनते हो उस हिसाब से अल्लाह का एक दिन 1000 साल के बराबर। तो गोया कि 6000 दिनों में अल्लाह ताला ने ज़मीन व आसमान को पैदा किया, या इसका माना यही जो आम 6 दिन है इनमें पैदा किया। दोनों माने हो सकते हैं। सुम मस्तवा, फिर उसने तवज्जो की लल अर्शी, अर्श पर, इन अर्श पर वो मुस्तवी हो गया, अर्श पर बुलंद हो गया, यानी बुलंदी पर होकर अल्लाह ताला युदब्बिरुल अमर, तमाम मामलात की तदबीरें करता है। अल्लाह ताला हर किसी के, हर बंदे के मामलात की तदबीरें करता है कि किस बंदे ने क्या खाना है, क्या पीना है, कितना सोना है, कितना इसने बेदार होना है, कब बेदार होना है, और इसकी हर हरकत को जानता है, इसके हर आँख के झपकने को जानता है, इसके हर हाथ की हरकत को जानता है, इसके ज़ुबान के हर लफ्ज़ को जानता है, इसके जो पूरी दुनिया में हर किसी का खाना, हर किसी का पीना, हर किसी की फसल, हर पत्ते का गिरना, हर फसल का उगना, हर दाने का बनना, हर कतरे का, हर ज़र्रे का, हर चीज़ का इल्म अल्लाह ताला के पास है। वो इसकी तदबीरें करता है कि इसको कब गिराना है, किसको कब ज़िंदगी देनी है, किसको कब मौत देनी है, किसको कब नुकसान देना है, किसको कब फ़ायदा देना है, किसका एक्सीडेंट करना है, किसको सेहत देनी है, किसका फ़ायदा करना है, किसी का नुकसान करना है, किसी का कारोबार बढ़ाना है, किसी का घटाना है। ये सारी चीज़ें किसको कब
جسم میں بیماری داخل کرنی ہے، کس کو کب صحت دینی ہے، کس کو کب کینسر کرنا ہے، کس کو کب پھوڑا پھنسی نکلنا ہے، کس کی آنکھ نظر کمزور ہو جائے گی، یہ سارے معاملے جتنی اس کی لمبی تفسیر کرتے رہو یہ ختم نہیں ہونے والی، سب کاموں کی تدبیر اللہ تعالیٰ کرتا ہے۔ ما من شفیع الا من بعد اذن، نہیں ہے کوئی بھی سفارش کرنے والا۔ یہ جو مکہ والوں کا خیال تھا نا کہ یہ لات منات عزا اور یہ حبل وغیرہ یہ ہمارے سفارشی ہیں، اللہ فرماتے ہیں ما من شفیع، اصل میں یہ جو بت ہیں نا یہ اصل میں انسانوں کے تھے، یہ انسانوں کی پوجا کرتے تھے۔ یہ لات بھی ایک انسان تھا، منات بھی ایک، اور لات منات اور عزا یہ انسان تھے، اور جب یہ فوت ہو گئے تو انہوں نے شکلیں بنائی ہوئی تھیں۔ اسی طرح ود، سوا، یغوث، یعوق، نصر یہ بھی نیک بندے تھے، انہوں نے ان کے بت بنائے ہوئے تھے، ورنہ یہ کسی بھی پتھر کی پوجا کر لیتے۔ اصل میں یہ پتھروں کی پوجا نہیں کر رہے تھے، یہ ان انسانوں کی پوجا کر رہے تھے جن کے انہوں نے پتھر بنائے ہوئے تھے۔ گویا کہ انسانوں کی پوجا کرنا، خواہ وہ پتھر کی شکل میں ہو، خواہ وہ قبر کی شکل میں ہو، یہ سارا شرک ہے۔ اللہ فرماتا ہے ما من شفیع، اللہ کے ہاں کوئی بھی سفارشی نہیں ہے، اللہ کے پاس کوئی سفارش کرنے والا نہیں ہوگا، کسی کی سفارش کام نہیں آئے گی، کوئی سفارش کی ہمت بھی نہیں کر سکے گا۔ الا من بعد اذنہ، مگر اس کی اجازت کے بعد۔ اللہ جس کو فرمائیں گے، حکم دیں گے کہ آپ سفارش کر لیں، شہیدوں کو کہا جائے کہ آپ سفارش کر لیں، شہداء کو، حفاظ کو، انبیاء کو، صدیقین کو، اللہ تعالیٰ کہے گا سفارش کر لو، اور ساتھ کہے گا کہ فلاں فلاں کی سفارش کر لو، دونوں طرح کی طرف سے ہے یہ۔ اللہ کے یہاں کوئی بھی سفارش نہیں، کسی کی کام نہیں آئے گی۔ جیسے آیت الکرسی میں آتا ہے من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، ذالکم اللہ، یہ اللہ ہے، ربکم تمہارا رب، فاعبدوہ، پس اس کی عبادت کرو، اس کی عبادت کرو۔ عبادت کا معنی پوری زندگی اس کی فرما برداری میں گزارو، ایک اس کا معنی یہ ہے۔ دوسرا اس کا معنی یہ ہے کہ نمازیں پڑھو، جس کو ہم عبادتیں اسپیشل عبادت کہتے ہیں، وہ عبادت کرو۔ اور تیسرا اس کا معنی یہ ہے کہ غیب میں اسی کو پکارو، کوئی بھی پکار سننے والا نہ ہو تو اس کو پکارو، بن دیکھے اس کو پکارو۔ یا ہم کسی جگہ پر بیٹھے ہیں، یعنی غیبی طور پر اسی کو پکارو، غیبی طور پر مشکل کو دور کرنے کے لیے، حاجت روائی کے لیے، مشکل کشائی کے لیے غیبی طور پر اسی کو پکارو۔ یہ نہیں کہ ایک بندہ پاس بیٹھا ہے، بندہ اس کو کہ یار یہ مجھے سامان تو اٹھانا، مجھے میرے کندھے پر لاد دینا، یہ مدد نہیں ہے، یہ عبادت نہیں ہے۔ عبادت یہ ہوتی ہے کہ بندہ حاجت روائی کے لیے، مشکل کشائی کے لیے کسی غیبی طور پر کسی ہستی کو پکارے تو یہ شرک ہے۔ اللہ کے ساتھ کسی اور کو پکارو، یا پکارے کوئی بندہ کہ جیسے کہتا ہے یا علی مدد، اب حضرت علی تو یا تو ادھر بغداد کوفہ میں ہے، یا ان کی میت شاید مدینہ میں ہے، اس کا کسی کو کوئی پتہ نہیں پکی ان کی قبر کہاں ہے۔ اچھا، اسی طرح کوئی کہتا ہے یا غوث اعظم، یا عبد القادر جیلانی، یا حسین، اسی طرح وہ نعرے لگاتے ہیں، یہ غیبی طور پر۔ تو ایسے موقع پر ایسا کرنا یہ شرک ہے۔ غیبی طور پر حاجت روائی کے لیے، مشکل کشائی کے لیے جب پکار کرنی ہے تو اللہ کو پکارنا، یہ عبادت ہے۔ اللہ فرماتا ہے افلا تذکرون، کیا تم نصیحت نہیں پکڑتے؟ الیہ مرجعکم جمیعا، تمہارا لوٹنا اس کی طرف ہے، سب کے سب کا۔ وعد اللہ حقا، اللہ کا وعدہ سچا ہے، بے شک انہ، بے شک یبدأ الخلق، وہی ابتدا کرتا ہے تخلیق کی، ثم یعیدہ، پھر وہی اس کو لوٹائے گا۔ لیجزی الذین، تاکہ وہ جزا دے ان لوگوں کو جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے اچھے عمل کیے، بالقسط، انصاف کے ساتھ۔ والذین کفروا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، لہم شراب من حمیم، ان کے لیے گرم پانی سے پینا ہے، کھولتا ہوا گرم پانی ان کے لیے، وعذاب علیم، اور دردناک عذاب ہے، بما کانوا یکفرون، سبب یہ تھا کہ وہ کفر کیا کرتے تھے۔ هو الذی، وہی ذات جس نے جعل الشمس، جس نے بنایا سورج کو، ضیاء، روشن، والقمر نورا، اور چاند کو روشن، چاند کو نور بنایا، ٹھنڈی روشنی والا، ضیاء، گرم روشنی والا، وقدرہ، اور مقرر کر دیں اس کی منازل، منزلیں، چاند اور سورج کی، یا چاند کی منزلیں مقرر کر دیں، کیوں؟ لتعلموا، تاکہ تم جان لو، عدد السنین، سالوں کی تعداد، والحساب، اور حساب کتاب جان لو۔ یہ چاند کے بڑے فائدے ہیں۔ چاند 28 دن تک نظر آتا ہے اور 2 دن چھپا رہتا ہے، تو یہ اس کی ترتیب ہے۔ پہلے 7 دن یہ برابر ہوتا ہے، آدھا بنتا ہے پورے سینٹر میں،
پھر باقی 7 دن آگے بڑھتا رہتا ہے اور 14ویں کو یہ بالکل مکمل ہوتا ہے، پھر یہ گھٹنا شروع ہو جاتا ہے اور 21 کو پھر آدھا رہ جاتا ہے، پھر 28 کو بالکل ختم اور 2 دن ہی پھر نظر نہیں آتا ہے، پھر دوبارہ چڑھتا ہے۔ تو یہ اس کو تاکہ تم جان لو سالوں کی گنتی یعنی اور حساب کتاب کہ فلاں تاریخ ہے، چاند دے کر آج 5 ہے، آج 6 ہے، 7 ہے، 8 ہے، آج 14ویں ہے، فلاں ہے، اور اسی طرح اس کا یہ فائدہ، دوسرا اس کا فائدہ یہ ہے کہ اس کے ذریعے تم یہ جان لو کہ محرم اور رجب اور ذوالقعدہ اور ذی الحجہ یہ 4 مہینے حرمت والے ہیں، ہم نے اس میں اللہ کی ان مہینوں کی حرمت کا خیال رکھنا ہے، ان کی عزت کا خیال رکھنا ہے۔ اور اس کا معنی یہ ہے کہ ہم نے اس کے ذریعے سے ہم نے یہ ڈھونڈنا ہے کہ عید الفطر کب ہے اور رمضان کب ہے اور اسی طرح حج کب ہے، اور اسی طرح ہم نے اس کے ساتھ یہ ڈھونڈنا ہے کہ ہم نے ایام میں جو 20 ہوتے ہیں ان میں روزے رکھنے ہیں، یہ سارا کا سارا تعلق چاند کے ساتھ ہے۔ اور اسی طرح جو کسی عورت کو طلاق ہوتی ہے یا اس کو کوئی حیض اور مینسز آتے ہیں، ان کی جو ترتیب ہوتی ہے حیض کی اور مینسز کی اور اس کی عدت کی، اس کی طلاق کے موقع کی، اور یہ سارا کا سارا تعلق اس کا چاند کے ساتھ ہوتا ہے۔ 3 مہینے، 4 مہینے، 10 دن، اس طرح 1 سال، یہ سارا اسلامی حساب یہ چاند کے حساب سے چلتا ہے، اور اس کا یہ فائدہ ہے۔ اور ساتھ ہی یہ جو سمندروں میں اتار چڑھاؤ ہوتا ہے یہ بھی چاند کے ساتھ ہی ہوتا ہے۔ لیکن یہ جو ہم افطاری کرتے ہیں یہ ہم غروب کے ساتھ کرتے ہیں، جو ہماری سحری اور افطاری ہوتی ہے یہ ہماری سورج کے ساتھ ہوتی ہے، یعنی جب جیسے ہوتے ہیں نا کہتے ہیں صبح صادق اور صبح کاذب، فجر، یہ اس کا تعلق چاند کے ساتھ ہے، یہ اس کا تعلق سورج کے ساتھ ہے۔ اور جب سورج غروب ہو جائے، آفتاب غروب ہو جائے تو ہم نے افطار کر لینا ہے، تو گویا کہ اس کا تعلق افطاری اور سحری کا تعلق سورج کے ساتھ ہے۔ اگر چاند کے ساتھ ہو، چاند تو کبھی کبھی ظہر کے عصر کے وقت بھی چاند نظر آتا رہتا ہے، تو گویا کہ بہت زیادہ معاملہ جو ہمارا ہے وہ چاند کے ساتھ ہے، لیکن یہ کچھ فائدے وہ سورج کے ساتھ بھی ہیں۔ ما خلق اللہ ذالک الا بالحق، اور اس کا چاند کا یہ فائدہ اور سورج کا فائدہ ہماری فصلیں ہونا، ہماری فصلوں میں بہتری دھوپ اور چاند کی ٹھنڈی روشنی، اس سے بھی ہماری فصلوں کو بڑا فائدہ ہوتا ہے۔ ما خلق اللہ ذالک، اللہ تعالیٰ نے نہیں پیدا کیا ان کو الا بالحق، مگر حق کے ساتھ، یہ فضول پیدا نہیں کیے ہوئے، یہ بلکہ یہ فائدے کے لیے پیدا کیے ہوئے ہیں، ان کا کوئی مقصد ہے پیدا کرنے کا۔ یہ بھی مقصد ہے کہ دیکھو چاند، ستارے اور سورج سب اللہ کو سجدہ کرتے ہیں، اللہ کی بغاوت نہیں کرتے، اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، تو انسان کو بھی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرے، اللہ کی نافرمانی نہ کرے۔ یفسر الآیات، وہ تفصیل سے آیتیں بیان کرتا ہے، لقوم یعلمون، اس قوم کے لیے جو علم رکھتی ہے۔ ان فی اختلاف اللیل، بشک رات کے آنے جانے میں اور دن کے آنے جانے میں، دن اور رات کے بدلنے میں، وما خلق اللہ، جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، فی السماوات، یا آسمانوں میں، والارض، اور زمین میں آسمان میں جو بھی پیدا کیا ہے اس میں، اور دن رات کے آنے جانے میں، بدلنے میں، لآیات لقوم یتقون، اس قوم کے لیے آیات ہیں، یتقون جو بچتے ہیں یا جو ڈرتے ہیں۔ ان سب چیزوں میں قوم کے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ نشانیاں کیا ہیں؟ کہ وہ اللہ کی عبادت کریں، اللہ کے علاوہ کسی کے لیے عبادت نہ کریں، نہ کسی کے لیے جھکیں، نہ کسی کے لیے سجدہ کریں، نہ کسی کے لیے رکوع کریں، نہ کسی غیر جگہ کا طواف کریں، نہ کسی قبر کا طواف کریں، نہ کسی کی نظر و نیاز کریں، نہ کسی کے نام کی قربانی کریں، نہ کسی کے نام کی منتیں مانیں، نہ کسی کے نام کی قسمیں اٹھائیں، نہ کسی کے لیے سجدہ رکوع کریں، نہ کسی کے سجدہ خیرات کریں۔ یہ سب کام اللہ کے لیے خاص ہیں۔ آسمانوں اور زمین میں ان کے لیے بڑی نشانیاں ہیں کہ دن آگے نہیں بڑھتا، رات پیچھے نہیں جاتی، اللہ تعالیٰ کی جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اسی ترتیب سے چل رہے ہیں، تو گویا کہ اللہ کے نافرمانی کوئی چیز نہیں کرتی ہے سوائے انسانوں کے یا سوائے جنات کے، ان کو بھی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ کریں۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ، لا یرجون، جو نہیں امید رکھتے، لقاءنا، ہماری ملاقات کی۔ یہ وہ آ گئے وہ لوگ جو اوپر بیان ہوا ہے کہ وہ متقیوں کے لیے تو یہ حکم ہے، لیکن یہ جو لوگ ہیں ان کے لیے کیا ہوگا جو ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے۔ ورضوا بالحیات الدنیا، اور انہوں نے پسند کر لیا دنیا کی زندگی کو، واطمئنوا بہا، اور اس سے جی لگا بیٹھے ہیں، اس کے ساتھ مطمئن ہو گئے ہیں۔ والذین، اور وہ لوگ جو ہم عن آیاتنا غافلون، جو ہماری آیتوں سے غفلت برتنے والے ہیں۔ ان کی 4 نشانیاں ہیں، ملاقات کی امید نہیں رکھتے، دنیا کو پسند کر لیا ہے، اس سے جی لگا بیٹھے ہیں، ہماری آیتوں سے غافل ہیں۔ اولئک، یہی لوگ ہیں، مأواہم النار، ان کا ٹھکانہ آگ ہے، بما کانوا یکسبون، اس سبب سے کہ جو وہ کیا کرتے تھے، جو وہ کماتے تھے۔ ان الذین آمنوا، بشک جو لوگ ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے اچھے عمل کیے، یہدیہم، رہنمائی کرتا ہے ان کی، ربہم، ان کا رب، بایمانہم، ان کے ایمان کی وجہ سے، ایمان کے سبب سے اللہ ان کی رہنمائی کرتا ہے یا رہنمائی کرے گا،
فی جنات النعیم، نعمت والی جنتوں میں ان کی رہنمائی کرے گا، تجری من تحتہم الانہار، چلتی ہیں ان کے نیچے نہریں، جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، جن کے اندر باغوں کے اندر نہریں بہتی ہیں، تو اس باغوں کی طرف اللہ تعالیٰ ان کی رہنمائی کرے گا، رب ان کی رہنمائی کرے گا ان کے ایمان کے سبب سے، یا دنیا میں ان کے ایمان کے سبب سے ان کی رہنمائی کرتا رہتا ہے۔ دعواہم فیہا، ان کا دعویٰ اس میں ہوتا ہے سبحانک اللہم، اے اللہ تو پاک ہے، یہ ان کا دعویٰ ہوتا ہے سبحان اللہ پڑھتے ہیں، ان کی پکار جنت میں یہ ہوتی ہے سبحانک اللہم۔ وتحیتہم، اور ان کا آپس میں جو تحفہ ہوگا ملنے کے وقت، ان کا جو گفٹ ہوگا، فیہا، اس میں سلام ہوگا، آپس میں بھی وہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہیں گے، اور فرشتے بھی ان کو سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین کہیں گے، تو آپس میں ان کا سلام ہوگا۔ جیسے اللہ کے نبی فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس طرح ہمارا یہ سانس چلتا ہے خود بخود ہمارا کنٹرول نہیں ہے، تو اسی طرح ہی اللہ تعالیٰ اپنی اس جان کو الہام کرتا ہے، اور جنت میں خود بخود ان کے زبانوں سے سانس کی طرح ان کے تسبیح اور تحمید جاری ہوگی، سبحان اللہ، الحمدللہ، یہ چیزیں ان کے خود بخود ان کے زبانوں پر جاری ہو جائیں گی۔ وآخر دعواہم، اور ان کا آخری دعویٰ یہ ہوگا، ان کی آخری پکار یہ ہوگی جب کہ ملاقات ختم ہو جائے گی، اپنے اپنے گھروں میں جائیں گے، ان کی آخری پکار یہ ہوگی ان الحمدللہ رب العالمین، کہ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، رب العالمین، جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے۔